बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं बिदअत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं आपके सामने ये बयान कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बिदअतियों पर लानत की हैं, जो अहले बिदअत थे वो कौन थे। उनमें कुफ़ार व मुशरिकीन थे, उनमें मुर्तद्दीन थे जो अकायद के बाब में थे, और कुछ वो लोग थे जो गुमराह थे। गुमराह आपकी उम्मत में आने वाले वक़्त में वो गुमराह की तरफ जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानतें फरमाई और उनके बारे में वईद शदीद फरमाई। गुज़श्ता प्रोग्रामों में मैंने इन पर कुछ गुफ्तगू की थी कि उम्म साबका में से मसलन सामरी ने बछड़ा बना लिया और दीन इब्राहीम को उसने दीन मूसवी को उसने तब्दील कर दिया। चंद दिनों के लिए मूसा अलैहि सलाम बाहर गए, उसने अपने पीछे से काम कर दिया। अब चूँकि पहले बनी इसराइल जो थे वो बछड़े की इबादत तो नहीं करते थे, अब उसने जब एक नया काम किया तो वो दीन के अंदर एक नई बिदअत हो गई, तो वो शख्स लानत का मुस्तहिक ठहरा। इसी तरह अमर बिन लुहई लानत का मुस्तहिक ठहरा। मुशरिकीन जो थे जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को बदला, वो लानत के मुस्तहिक ठहरे। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन मुकर्रर फरमाया उसके अंदर कोई बंदा तब्दीली करे, मसलन आपने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अगर इसके अंदर कोई तब्दीली करे कि मैं नया नबी हूँ, तो उसने एक नई बात की दीन के अंदर, तो वो लानत का मुस्तहिक हुआ। हुजूर ने फरमाया मैंने मदीने को हरम बनाया, ये हुर्मत वाली जगह है, अगर उसकी हुर्मत को कोई तोड़े, हुर्मत को ख़त्म करे और मदीने की बेअदबी करे, जंग करे अहले मदीना से, अहले मदीना को सताए, तो वो लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन का मुस्तहिक हुआ। वो रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने का मुस्तहिक नहीं हुआ। जैसे हमारे शुबा डालने वाले दोस्त पूरा जोर लगा रहे हैं कि यजीद के बारे में कि उसको ये साबित किया जाए कि वो मुस्तहिक के रहमत है और वो जन्नती है और रज़ी अल्लाहु अन्हु है। अगर कोई कहता है तो वो उस बात के ऊपर अड़ जाता है कि ये मैंने सही कहा, किताबें लिखी, मनाज़रे करते हैं। तो ये वो गुमराही वाली बिदअत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के से बाद ज़ाहिर हुई। और ऐसी ही बिदअतें और थीं जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोन फरमाया करते थे। आप जुमे के खुतबों में फरमाते क्योंकि आप देख रहे थे कि आइंदा क्या होने वाला है, और वो जो नए काम थे, जो इहदास थे, वो जो हदस थे, वो जो मुहदसात थी जो होने वाली थी, उससे मुराद ये नहीं था कि किसी बंदे ने तलावत कलाम पाक करके आखिर में सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह देना है, तो हुजूर उसके लिए फरमा रहे थे। क्योंकि अगर शुबा डालने वालों के एतबार से ये गलत भी हो तो उसकी सज़ा वो नहीं बनती। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि कत्ल की सज़ा कत्ल, और दांत की सज़ा दांत, और ज़ख्म की सज़ा ज़ख्म है। तो उस बेचारे ने कितना की बुरा काम कर दिया, चलो ज़्यादा से ज़्यादा कह लें कि वो नाजायज़ है, हम उसको नहीं मानते। अब वो नाजायज़ है कि नहीं, इसकी बात तो इंशाअल्लाह आगे चल कर आएगी। लेकिन ये सज़ा तो उसको ना दें कि उसके हज, उम्रे, उसके सदक़ात, खैरात, उसके सब कुछ तरावी पढ़ना वो चला गया क्योंकि उसने सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह दिया तलावत के आखिर में। उसने जुमेरात के दिन अपने वालिदैन के लिए दुआ की। तो ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं थी, क्योंकि ये तो कार खैर थे। अब ये कार खैर कैसे बनते हैं, जब मैं उन पर आगे चलकर गुफ्तगू करूँगा तो इंशाअल्लाह वो दलाइल आएंगे। आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हुजूर ने लानतें किन पर की हैं, वो कौन से नए काम थे जिनको पेशे नज़र रख कर हुजूर ने लानत की
اور وہ کب ہونے والے تھے اور حضور جمعوں کے خطبوں میں کیوں ارشاد فرماتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ارشادات بخاری اور مسلم نے چونکہ لکھے ہیں، اس لیے مجھے کسی اور کتاب کے حوالے کی اس مسئلے میں ضرورت نہیں ہے۔ کتاب الحوض کے اندر، اور امام بخاری اس کو دوسرے مقامات پر بھی دوسری جگہ پر بھی لائے ہیں، اس وقت میں کتاب الحوض سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں حوض پر کھڑا ہوں گا، تو کچھ لوگ میرے حوض پر آئیں گے، اب دیکھنے میں وہ ظاہراً ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ دیر حضور کا کلمہ پڑھ کر وہ حالت بنا لی تھی، تو وہ چونکہ اسی حالت والوں کو حوض کوثر ملنا ہے، اس لیے ان پر چونکہ اب ان کو دکھایا جانا ہے کہ تمہارا فیصلہ وہ غلط تھا جو تم نے دین بدلنے کا کیا، تو اس لیے وہ اسی حالت میں آئیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ میرے پاس آئیں گے وہ چاہیں گے کہ ہم حوض کوثر کا پانی پئیں، اور ملائکہ ان کو پیچھے کر دیں گے، تو میں ان سے کہوں گا فاقول یا ربی یا رب اصحابی فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک۔ وہ جب حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے تو میں ساقی ہوں گا وہاں پر، تو فرشتے ان کو روک دیں گے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر کس طرح سے روکیں گے، تو میں کہوں گا یہ تو وہ میرے ساتھی ہیں، تو جواب دیا جائے گا، ملائکہ کہیں گے انک لا علم لک، آپ نہیں جانتے کہ بما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کی تھی۔ چونکہ لفظ احدثوا آیا ہے اور نئے کام کا آیا ہے، اور آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی ہیں۔ اب بدعت سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نیا کام کوئی کیا تھا، بلکہ بما احدثوا بعدک کچھ نئے کام کیے تھے، ان کی تفصیل آگے ہے۔ اس لیے آپ کے حوض کوثر سے یہ پانی نہیں پی سکتے۔ اب میں آپ کو اس کو لطیفہ کہہ لیں یا رو لیں اس پر کہ جب بدعت کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جن ہمارے شبہ ڈالنے والوں نے رد بدعات میں کتابیں لکھی ہیں، کم و بیش ہر کتاب میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہیڈنگ دی گئی ہے، ٹائٹل جو لکھا گیا ہے، وہ یہ لکھا گیا ہے کہ بدعت کرنے والے قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہیں گے، ان کو پانی نہیں پلایا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ حدیث کا ٹکڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو فرشتے کہیں گے انکا فیقول انکا لا علم لکا بما احدثوا، حضور کو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی۔ اب میں آپ کو دور کیوں جاتے ہیں، کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اس کتاب کا نام ہے راہ سنت، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنے نظام میں یہ بدعت کے رد میں لکھی ہے۔ تو یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے ابتدا میں صفحہ 76 پر، اس کے بعد انہوں نے کچھ اور رد بدعت کی حدیث ذکر کی ہیں۔ اب وہ ذکر کرنے کے بعد یہ حدیث وہ لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدعتیوں کو پانی نہیں ملے گا حوض کوثر کا۔ یہ حدیثیں لا کر آگے پھر انہوں نے بدعت جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو پانی نہیں ملے گا۔ تو تقریباً 150 صفحہ پھر انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو پانی نہیں ملے گا۔ اب اس کی تفصیل انہوں نے یہاں کیا لکھی ہے، صرف یہ نہیں، یہ تو میرے پاس پڑھی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے اس کا نام لے دیا۔ جتنی بدعت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں ان کو پھر وہ یہی اس کا سٹائل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں حدیث، یہ
پانی پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے لے جائیں گے، حضور کہیں گے لائیں، وہ کہیں گے آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کی۔ اب اگلی عبارت اس حدیث کے اندر ہے، اس کی ضامت نے، اب وہ بدعتیں کیا کیا ہیں، اب 150 صفحہ اس کے اوپر صرف ہوا ہے۔ بدعت یہ ہے اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنا، جمعرات کے دن ختم دینا، میلاد کرنا، عرس کرنا، مزارات پر جانا، مزاروں کے اوپر جا کر وہ ٹیوبیں یا بلب لگانا، مزار کے اوپر چادریں ڈالنا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یا رب العالمین۔ جو کفن ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی اس نیت سے کچھ لکھ دے کوئی کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہوں، اللہ کا نام ہے، شاید اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، یہ کفنی کے اوپر لکھنا۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے، تیسرے دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، 7ویں دن مغفرت کی دعا کرنا، 10ویں دن مغفرت کی دعا کرنا، 40ویں دن مغفرت کی دعا کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کا نام عبد النبی یا عبد الرسول رکھ لے، قبر پر کھڑے ہو کر اذان کہہ دینا۔ میں نے لسٹ آپ کو دے دی 150 صفحے کی۔ اب یہ چیزیں جائز ہیں کہ نہیں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہاں انہوں نے جو غضب کیا ہے، کمال کیا ہے اپنے خیال میں اور اپنے حواریوں کے خیال میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا اس کتاب کے اندر کہ قیامت کے دن نہیں حوض کوثر ملے گا ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں۔ اب چونکہ میں اس کے قریب آ رہا ہوں کہ ان باتوں پر میں نے گفتگو کرنی، اس لیے میں ذرا کھل کر اب ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ پیچھے میں نے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ بدعت کن کن باتوں کو کہتے ہیں، میں کہتا تھا وہ اشارے کرتا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ چند پروگراموں کے بعد اس پر انشاءاللہ پوری مفصل بات سنی، اس لیے میں اب اس طریقے سے اس کا اسٹائل سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حوض کوثر نہیں ملے گا، کیوں؟ بما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں کی۔ اب آگے کیا لفظ ہیں، بڑے دھیان سے سنیں اگلے لفظ حدیث کے، اسی لائن میں، اسی صفحے پر، اسی مقام پر وہ بدعتیں تھی کیا جو انہوں نے کی ہیں۔ تو وہ فرشتے کہیں گے انہم مرتدو علی ادبارہم القہقرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے بعد انہوں نے بدعت کیا کی تھی کہ یہ مرتد ہو گئے تھے۔ انہم مرتدو ارتدو علی ادبارہم القہقرا، قہقرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، پہلے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، آپ کی رسالت کو مانا، آخرت کو مانا، اور اپنے آباء و اجداد کے زمانے میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتے تھے، آپ کو رسول بھی نہیں مانتے تھے، اور آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اب انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، آپ کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، آخرت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ اپنے پچھلے پاؤں پلٹ گئے، جن نظریات پر وہ پہلے تھے نا، انہی نظریات کے اوپر وہ واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھی بدعت ان کی۔ اب دوسری حدیث امام بخاری، وہ لانگ حدیث ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ کہتے ہیں کہ وہی ہوگا کہ لوگ آ جائیں گے میرے پاس پینے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا کہ میں کہوں گا یہ تو میرے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا قال انہم مرتدوا بعد علی ادبارہم القہقرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کا دین بدل لیا، یہ واپس پلٹ گئے، تو یہ اس لیے یہ پانی کے مستحق نہیں ہے۔ ما احدثوا کا جو معنی یہاں ہے وہ کیا ہے کہ جو حوض کوثر سے پانی کی محرومی کا موجب ہیں وہ نہیں بنے، تو انہوں نے کیا تھا وہ دین کے اندر جو ارتداد کیا تھا، پھر گئے تھے۔ اب کہا تو یہ جا رہا ہے، حدیث کا منشا یہ ہے کہ جو مرتد ہو گئے، مرتد ہونا دین اسلام کے اندر بدعت ہے۔ اب میں پچھلی جو باتیں کی ہیں ان کو بھی میں ذرا دہرا دوں۔ دین ابراہیم کے اندر تغیر کرنے والے، بدلنے والے، مرتد، وہ بدعت تھی۔ سامری نے بچڑا بنایا اور مرتد ہوا، وہ بدعت تھی۔ دین عیسوی کو بدلا، وہ بدعت تھی۔ اور جن لوگوں نے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے پھر وحدانیت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں بما احدثوا بعدک انہم مرتدو، وہ مرتد ہو گئے اور یہ بدعت تھی۔ میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ گزر رہا ہوگا کہ آج تک ہم تو یہ سنتے رہے کہ بدعت کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے نہ، وہ بدعت ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو پرانے زمانوں یہ ہو گیا کہ مرتد کوئی کسی زمانے میں ہو، پہلے زمانے میں ہو، حضور کے زمانے میں ہو، صحابہ کے زمانے میں ہو، حضور کے بعد ہو، بما احدثوا بعدک، تیرے بعد ہو گئے تو یہ بدعتی تھے۔ کیوں؟ یہ مرتد ہو گئے۔ کوئی بندہ تھوڑا سا خوف خدا کرے، حضور تو ان کو فرما رہے ہیں کہ ان کو پانی نہیں ملے گا، ان کو پانی نہیں ملے گا جو دین کو چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ ان کی بدعت ہو گئی۔ اور ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے وہ کہتے ہیں کہ جو تیسرے دن مرنے کے بعد، کسی مسلمان کے فوت ہونے کے بعد تیسرے دن بیٹھ کر دعائے مغفرت کرے وہ پانی سے محروم ہو جائے گا۔ یا رب العالمین، بات کہاں کی اور لگائی کہاں جا کر؟ اب مجھے آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر دی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ کہیں کی بات اور کہیں جا کر لگا دی، رد بدعت کی حدیث کہیں اور ان کا اطلاق اس جگہ پر۔ ان پر لعنت ہے، ان کے ساتھ سلام لے، ان کی تعظیم کرے تو اس نے اسلام کو ڈھا دیا، اسلام کی دیواروں کو گرا دیا، اس کی توبہ قبول نہیں۔ مرتد جو ہوتا ہے توبہ قبول ہوتی ہے نہیں، ایک دوسرا مسئلہ ہے، تو وہ اس کے بارے میں ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر کس کے ڈال دیا۔ ایک بچپنے ہم پڑھا کرتے تھے اردو کی سٹوری کتابیں، اس کتاب میں نے یہ بات پڑھی تھی۔ یہ سمجھانے کے لیے بات ہے، میں دلیل نہیں دے رہا، تو وہ سمجھانے کے لیے بات ہے۔ اس میں شیخ چلی کی کہانیاں ہوتی تھی۔ اب خدا جانے کہ شیخ چلی نام کا کوئی بندہ ہوا ہے بھی، یہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ شیخ چلی کے نام کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو وہ شیخ چلی کہتے ہیں کہ باہر رہتا تھا، بڑا سفر کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ سفر کر رہا تھا تو ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں امرودوں کا باغ تھا۔ امرود جو فروٹ ہوتا ہے، امرود، یہ باغ تھا۔ تو اس کو انہوں نے امرود دیے، تو یہ شیخ چلی کا پہلا موقع تھا کہ اس نے کہیں امرود دیکھا تھا اور اسے کھایا تھا۔ اس نے کھایا، وہ میٹھا تھا۔ بعد میں اس نے اپنی ڈائری نکالی جو اس کا سفر نامہ تھا، جس کے اندر وہ چیزیں لکھا کرتا تھا، تو اس نے اس کے اوپر لکھ لیا امرود، بس یہ نام لکھ لیا۔ آگے سفر پہ چل پڑا۔ کسی اور سفر میں تھا، وہ جنگل سے گزرا تو ایک اس کو بڑا ہیوی بڑا جانور نظر آیا، تو اس نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا ہاتھی۔ اس نے اس کو دیکھا ہے کہ نظر ڈالی اور وہ آگے سے گزر گیا، چلا گیا۔ بڑے سال گزر گئے، اپنے گاؤں میں ہی تھا وہ، تو اس کے گاؤں کے اندر کوئی تماشا کرنے والا بندہ ہاتھی لے کر آیا۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے گاؤں کے اندر وہ ہاتھی آ گیا۔ جب وہ ہاتھی آیا تو اس نے ہاتھی کو دیکھا، لوگوں نے ہاتھی کو دیکھا تو ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا، لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا۔ انہوں نے کہا شیخ چلی کو بلائیں، وہ باہر سفر کرتا، اس کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ اب شیخ چلی کو بتایا گیا کہ بتائیں حضور یہ کیا ہے۔ شیخ چلی نے ہاتھی کو دیکھا، اس کو یاد آیا کہیں دیکھا تو تھا، اب اس کا نام کیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ بھول گیا۔ وہ کہتا ہے 2 منٹ ٹھہرو، میں ابھی آیا اور گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا۔ وہ گھر گیا، اس نے اپنی ڈائری لی اور کھولا، اور ڈائری کے اوپر جب اس نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ایک جگہ لکھا تھا امرود اور اسی صفحے کے اوپر لکھا ہوا تھا ہاتھی۔ تو وہ کہتا ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے، میں آپ کو پکی بات بتا دیتا ہوں، یا یہ ہاتھی ہے یا یہ امرود ہے، بس دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا ہاتھی یا امرود۔ اللہ اکبر، کہاں ہاتھی اور کہاں امرود؟ تو وہ شیخ چلی نے کیا ہاتھی کو امرود بنا دیا۔ اسی طرح ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جب رد بدعت کی حدیث پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، تو وہ امرود کو ہاتھی بنا دیتے ہیں۔
کہ یعنی وہ احادیث ہوتی ہیں مرتدوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، حلت و حرمت کے بارے میں، نئی نبوت دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں، وہ ان کے رد میں ہوتی ہیں کہ وہ پانی نہیں پئیں گے حوض کوثر سے، اور وہ کہتے ہیں جو ماں باپ کے لیے تیسرے دن مغفرت کی دعا کرے وہ حوض کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ لوگ کون تھے؟ کون ہیں لوگ جن کو وہ پانی نہیں دیا گیا؟ دنیا اس کو جانتی ہے۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی عالم میرا پروگرام دیکھ رہا تو وہ ناراض ہوگا کہ یہ بھی کوئی حوالہ دینے کی بات تھی کہ وہ کون لوگ تھے، یہ بھی کوئی بتانے کی بات تھی۔ کون ہے جس کا اس کو نہیں پتا؟ میرے ناظرین میں سے ممکن ہے کسی کو نہ پتا ہو۔ امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں کتاب الاعتصام کے اندر، اور بدعہ کا رد کرتے ہوئے انہوں نے بدعتیں کیا ہوتی ہیں اس کے اندر اس حدیث کو وارد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قال لما، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ وکفر من کفر من العرب قال عمر لابی بکر کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اب کچھ لوگ تھے جو مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا، اور یہ تھی ان کی ما احدثوا بعدک، یہ بدعت تھی جو انہوں نے کی، جس کا بخاری نے ذکر کیا، حافظ ابن حجر نے، امام طبری نے، امام بدر الدین عینی نے، ابن عبد البر نے، تمام امام نووی نے، شارحین حدیث نے اس حدیث کے اس میں لکھا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتد ہو گئے، ان میں ایک بندہ مسیلمہ کذاب تھا جس نے اعلان نبوت کیا، اور لوگ اس کے علاقے کے لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی، ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ یہ وہ مرتد لوگ تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے، بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اب وہ جو لوگ مرتد ہوئے ہیں، انہوں نے جو بدعت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں دیا جائے گا۔ یہ تھی بات۔ اب امام بخاری کا سبحان اللہ فہم دیکھیں، یہ ساری باب الاعتصام کے اندر حدیثیں لائیں کہ ان کو بدعتی کون ہوتے ہیں؟ وہ مرتد ہوتے ہیں، وہ اسلام کے منکر جو انکار کر دیں۔ اسی باب میں اس کے بعد وہ دوسری حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، اور جب ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے لمبا خطبہ دیا، وہ حدیث آپ جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یہ حدیث اس کے ساتھ لائے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد ہونا اور ہے، میری امت کے گناہ کرنا، غلطیاں کرنا یہ اور ہے۔ غلطیاں کرنے والوں کے اوپر ان حدیث کا اطلاق نہیں کیا جاتا، یہ مرتدین اور کفار و مشرکین کے لیے ہے۔ اسی روایت کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے، وہ کہ کچھ لوگ آئیں گے کیا حوض کے اوپر، اور جب وہ آئیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں من امتی فیقول انک لا تدری ما عملوا بعد ذلک ما زالوا یرجعون علی اعقابہم، یہ تو پھر گئے تھے، یہ تو واپس چلے گئے تھے اپنے دین کی طرف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انا نعوذ بک ان نراجع علی اعقابنا او ان نفتنا ان دیننا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے جب ان پر تھوڑا سی آزمائش پڑی تو انہوں نے دین کو ہی چھوڑ دیا۔ یہ تھا ان کا مرتد ہونا، اور یہ تھی ان کی بدعت، یہ تھا ان کا محروم ہونا حوض کوثر سے۔ ختم دلانے کی وجہ سے نہیں، میلاد کرنے کی وجہ سے نہیں، اونچی ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پچھلے دنوں میں ابھی ایک چند دن ہوئے ہیں، ایک وہ ٹی وی پر پروگرام تھا، ڈاکومنٹری آئی پاکستان کے بارے میں۔ یہ میں شرم سے بھی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ وہ ڈاکومنٹری آئی کہ کسی بڑا آدمی تھا، کوئی امیر آدمی، کسی گاؤں کا بڑا آدمی تھا، امیر آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا۔ اس گاؤں کے رہنے والے
امیر کے گھر میں ایک غریب بچہ چلا گیا. جب وہ غریب بچہ چلا گیا تو اس کے گھر میں فٹ بال پڑا ہوا تھا غالباً. تو وہ فٹ بال ہوگا تقریباً کوئی 100 روپے کا کہہ لیں, 500 کا, 1000 کا بھی کہہ لیں, فٹ بال تھا. تو وہ گھر میں کوئی نہیں تھا, تو وہ چھوٹا سا بچہ غریب کا تھا, وہ بیچارہ تھا, اس نے فٹ بال کبھی دیکھا نہیں تھا, اس کو اچھا ذرا خوبصورت لگا, وہ فٹ بال اٹھا کر لے آیا. جب وہ گھر آ گیا بعد میں اس کو پتہ چلا کہ فلاں کا بچہ میرا فٹ بال اٹھا کر لے گیا ہے. اس نے پنچایت کی, پرے اکٹھی کی, لوگوں کو بلایا, تو وہ فیصلہ کرنے بیٹھ گئے کہ یہ فٹ بال کیوں لے کر آیا ہے. اب اس کا فیصلہ کیا ہوا کہ جو بچہ فٹ بال لے کر گیا تھا اس کی ایک بہن تھی جس کی 10-11 سال عمر ہو گئی. تو اس پنچایت نے اور اس فٹ بال کے مالک نے یہ فیصلہ کیا کہ بچے نے میرا فٹ بال چوری کر کے اپنے گھر لے گیا ہے, اب ہم اس کو سزا دیں گے کہ اس کی 10 سالہ بہن کی شادی میرے ساتھ, یعنی اس بندے کے ساتھ جس کی تقریباً 60 سال عمر تھی, 60 ایئرز اولڈ تھا. اس کی سزا یہ ہے کہ میرا فٹ بال اٹھا کر لے گیا, اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی بہن کی شادی میں اپنے ساتھ کروں گا. اب وہ پنچایت والے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے حواری ہیں, کسی ایک نے نہیں کہا وہ بیوقوف جاہل بدبخت وہ فٹ بال ہی اٹھا کر لے گیا ہے نا, کیا ہوا, قیامت آ گئی, تو امیر آدمی ہے, اگر لے گیا تو کیا ہوا, چلو اگر لے بھی گیا ہے تو اسے برا بھلا کہہ لے, اس کے ماں باپ کو کہہ لے کیوں لے کر گیا ہے, تو اس کو سزا تو یہ دے رہا ہے کہ اس کی بہن سے شادی کر رہا ہے, 60 سال کا, اور 10 سال کی بچی سے, شرم نہیں آتی تجھے. تو اس کو وہ کہنے والا بھی کوئی نہیں تھا, انہوں نے کہا جی فیصلہ ٹھیک ہے. پھر وہ ٹی وی پر آیا, وہ معاملہ ہوا جس علاقے کا تھا, خدا جانے اس کے بعد وہ کیا, وہ میڈیا نے اس بات کو اٹھایا تھا. اب آپ کہیں گے بدعت کے ساتھ کیا تعلق ہے, تعلق ہے اس کا بدعت کے ساتھ کہ شبہ ڈالنے والے دوست, بندہ دعا مانگے تیسرے یا 7ویں دن اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بہن بھائیوں کو اکٹھا کر لے, تو وہ کہتے ہیں حوض کوثر سے محروم ہو گیا, اس کو پانی نہیں ملے گا, خدا فرشتوں کی لعنت, اس آج کے بعد نہ حج نہ عمرہ نہ قرآن نہ صدقہ کوئی قبول نہیں ہوتا. یہ اسی طرح کا فتویٰ ہے جیسا اس گاؤں والوں نے وہ فٹ بال اٹھانے والے بچے کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ اس کی یعنی سزا جرم اتنا اور سزا اتنی بڑی. تو یہ ہمارے دوست بھی کچھ اسی طرح کا کام کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے نزدیک درست نہیں ہے تو اجتہادی مسائل, اختلافی مسائل ہیں, آپ کہہ دیں ہمارے نزدیک یہ سنت سے ثابت نہیں, ہم نہیں کرتے, تو اس کو بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس کے اوپر تو جی یہ فتویٰ صادر ہو گیا ہے, اور اس کے اوپر وہ پڑھ دینا کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار, وہ حدیث کا اس کے اوپر چسپاں کر دینا. ابھی میں نے وہ نکال کر رکھی ہوئی, میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. کار خیر امور خیر اور ہوتے ہیں, اور بدعت کے کام جن پر وعیدیں آئی ہیں وہ اور ہوتے ہیں. یہی بات علامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی جو حقیق ملومت تھے, انہوں نے اس کی تشریح فرمائی, جس سے میں نے اپنا یہ پروگرام شروع کیا. اب میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا اور علم غیب عطا فرمایا. علم بھی قرآن کا علم, وضو کا علم, اور علم غیب بھی. حضور نے قیامت تک ہونے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا, اور آقا ان فتنوں کو دیکھ رہے تھے. اب یہ جو اٹھنے والے فتنے تھے نا بعد میں, ان میں زیادہ تر فتنے جتنے تھے وہ منافقوں سے اٹھے. وہ منافق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذوالخویسرہ تمیمی اور اس کی اولاد سے جتنے نکلے, وہ جو مرتد ہوئے, ایک بار کلمہ پڑھ لیا, اور کچھ لوگ تو وہ تھے ابھی کلمہ نیا پڑھا, اسی سے وہ واپس پھر گئے. کچھ ان منافقین میں بھی تھے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, وہ تو تھے پہلے ہی کافر, لیکن مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اب اعلانیہ اس کا اعلان کر دیا, کسی اور کے ساتھ چلے گئے. اور کچھ بیچارے وہ بدبخت وہ بھی ہوں گے بیچارے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا موقع ملا خیر القرون کے زمانے میں اور پھر وہ پلٹ گئے, اس لیے میں ان پر بیچارگی کا اظہار کر رہا ہوں. تو وہ چلے گئے. اب حضور کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی سارا کچھ, حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی یہ کیا ہونے والا ہے, ابھی کیا ہوگا, یہ فتنے آئیں گے, لوگ زکوٰۃ کا انکار کریں گے, کوئی نئے نبی کا نبوت کا اعلان کرے گا, کوئی وہ ہوگا. یہ ساری باتیں حضور کے سامنے تھیں. جب یہ سامنے تھیں تو ابھی وہ قریب ہی میں وہ واقعات ہونے والے تھے. تو اب جو امام مسلم نے خطبہ لکھا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کے اندر,
دیکھ رہے ہیں ہونے والا ہے، اور وہ ہوا جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا، وہ ہوا، مرتد ہوئے۔ حضور اپنی انگلی مبارک اٹھاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کے سامنے سارا منظر ہے، آقا کا پردہ اٹھا ہوا ہے، اور فرما رہے ہیں خبردار، اللہ کی کتاب سب سے بہتر کتاب ہے اور میرا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہ مسالمہ کذاب، اسود انسی، وہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، وہ جو کہیں گے ہم پر یہ وحی آئی ہے، ان کی کتاب کوئی کتاب نہیں ہوگی، ان کی وحی کوئی وحی نہیں ہوگی، ان کی بات کوئی بات نہیں ہوگی، ان کا راستہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اگر راستہ سچا راستہ ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا راستہ ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں خدشات، آنے والے واقعات، اور قرب و جوار میں کفر و شرک، عمر بن لوہی کی باتیں، ابھی وہ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ سارے کام کیے تھے پچھلے زمانے میں، وہ جانتے ہیں، اور ابھی کفر و شرک چل رہا ہے، اس کا اینڈ نہیں ہوا۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ابھی آیت نہیں آئی، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الیوم یائس الذین کفروا من دینکم وہ آیت نہیں آئی کہ اب یہ مشرکین نا امید ہو گئے ہیں کہ تیرے خادموں میں سے ان میں سے کسی کو پلٹا لیں، وہ بھی ابھی آیت نہیں آئی۔ اور جو فیوچر میں ہونے والا ہے، جو پلٹنے والے ہیں، ان کی خبریں بھی آقا دے رہے ہیں۔ اس سارے ماحول میں حضور فرما رہے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ برے کام، بدترین کام جو نئے کام ہیں، اور برے طریقے جو نئے برے ہیں، وہ یاد رکھو، وہ یاد رکھو، وہ برے ہیں، وہ برے ہیں، میری طرف دیکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ان کو آقا یہ حکم دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس حدیث کا 3-4 خود میں پڑھی ہے، اس کی آخری لفظ تھے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یقول انا اولا بکل مؤمن من نفسه من ترک مالا فلأهله ومن ترک دینا او ضیان فإلی وعلی۔ حضور نے فرمایا سنو، میں ہر مومن کی جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں۔ انا اولا بکل مؤمن نفسه، وہ وجہ ہے نا قرآن کریم میں آتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میرا محبوب، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب وہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں تمہارے، اور تمہاری جانوں کے اوپر تصرف کرنے والا ہوں، حقدار ہوں۔ فرمایا من تارک مالا فلأہلہ، تم میں سے جو کوئی چھوڑ کر فوت ہو اور وہ کچھ مال چھوڑ دے، فلأہلہ، وہ اس کے گھر والوں کے لیے ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا، اور اگر کسی نے کچھ ایسا چھوڑا اس کے اوپر کچھ قرض ہے، تو حضور نے فرمایا اس کی طرف سے قرض میں ادا کروں گا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تو تم مال چھوڑ کر دنیا سے جاؤ تو وہ تمہارے گھر والے عیش کریں، اگر تو وہ خوشیاں ہوں تو تم آپس میں بانٹ لو، اور اگر وہ تم پر کوئی بوجھ پڑے، کوئی مصیبتیں ہوں، تو تمہارے مصیبتوں کو بوجھ کو اٹھانے والا بنا کر اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یعنی تمہارے دکھ اٹھانے والا تو میں ہوں، اور سکھ ملے تو آپس میں بانٹ لو، دکھ ملے تو وہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے۔ اگر اب اس کا ذرا آپس میں میل کر کے بھی دیکھیں کہ اس موقع پر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ آنے والے حالات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث یہ پڑھی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب ایک اگلی حدیث پڑھنے سے پہلے ایک بات میں نے اس کے اوپر پورا درس دیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیقول انک لا علم لک بما احدثوا،
تو وہ اس پر میں نے پورا پروگرام کیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا یا نہیں، کیونکہ جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں وہ اس حدیث کو اس معنی میں بھی پیش کرتے ہیں حضور کو تو پتہ ہی نہیں بعد میں کیا ہوا ہے، حضور تو جانتے ہی نہیں بعد میں کیا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو کہ حضور کو امت کی خبریں دی جاتی ہیں، اگر خبریں دی جاتی ہیں تو یہ کیا ہے، پھر ان کو تو خبر پتہ ہونا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کہ اس بات کی خبر کون دے رہا ہے، یعنی معاملہ تو ابھی قیامت کو ہوگا، اور یہ بتا کون رہا ہے؟ اگر حضور کو پتہ نہیں ہے تو وہ خبر کیسے دے رہے ہیں؟ اس کے اوپر میں نے بہت سی اور بعض روایتوں میں آتا ہے حل آتا حدیث حل آپ کو نہیں پتا، وہ حل کے کوسچن میں ہے کہ آپ کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی، جیسے قرآن میں آتا ہے حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ وہ جب میں نے وہ علم غیب کا موضوع بیان کیا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے اس کے سارے ترک جو تھے تمام ترک اس روایت کے پڑھے تھے، جن میں حل بھی آتا ہے اور ادری کا معنی بھی میں نے بتایا تھا۔ بعض روایات میں ادری آتا ہے کہ تم اپنے ذاتی علم سے نہیں جانتے، اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں، وہ اپنے حساب سے کہہ رہے تھے یا کہ آپ کے خبر سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ تو یہ علم غیب کے موضوع سے بھی اس کا تعلق ہے، تو اس لیے میں نے اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کل بدعۃ ضلالہ جو ہے وہ اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہے اصل میں کس کے بارے میں؟ اب وہ دوسری حدیث ہے، یہ میں ابن ماجہ ہے میرے سامنے، اس ابن ماجہ کے بارے میں اس کے مقدمے میں ابتدا میں ہی کافی جو ہے احادیث ہے نا، وہ انہوں نے شروع ہی اس سے کیا ہے، سنت سے، اتباع سنت سے اور سنت کی فضیلت سے اور رد بدعات میں انہوں نے وہ احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اب جو سب سے شروع پہلے وہ کر رہے ہیں، اس باب کا نام ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، جو حضور فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو وہ ساری احادیث جو ہیں وہ اس پر بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ اب وہ ذرا سٹائل دیکھیں ان کا اور دیگر محدثین کا بھی، کتاب الاعتصام امام بخاری کا بھی ایگزیکٹلی یہی سٹائل ہے۔ پہلے وہ اتباع سنت کی حدیث لائے ہیں، پھر وہ اس کے بعد دوسرا باب جو انہوں نے قائم کیا ہے، اس کے بعد وہ بیان کیا ہے التوقیہ فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کا بیان۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کذب بیان کرنے کا بیان، پھر جھوٹی حدیثوں کے بارے میں، پھر سنت خلفاء راشدین کے بارے میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، پھر رد بدعت کے بارے میں جو احادیث ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جب یہ بدعت کا پروگرام شروع کیا تھا تو پہلے پروگرام میں میں نے اس پر کچھ بیان کیا تھا، آگے چل کر بھی کروں گا، آج میں اس کا اشارہ پھر دے دیتا ہوں۔ اصل میں ہوا کیا کہ نبی کریم، یہ جو محدثین ہیں یہ سنت کی بارے میں بیان کرتے ہیں، پھر رد بدعات کی احادیث کو بیان کرتے ہیں، خلفاء راشدین کی شان و شوکت کو اور وہ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کی اتباع کرنے کو بیان کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو خوارج تھے ابتدا میں، اب میں وہ کفریہ شرکیہ بدعت والی وہ مرتد والی بات نہیں کر رہا، وہ عمر بن لؤی اور وہ لوگوں کی بات ہو گئی جنہوں نے بچڑا پجوایا، ان کی بات ہو گئی۔ اور وہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے بس جو قرآن ہے نا ہم بس اسی کو ہی مانیں گے، جو قرآن میں نہیں ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو وہ کوئی بھی بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہے تو دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں۔ تو چونکہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے اس لیے محدثین نے اس کا جواب دیا، یہی امام ابن ماجہ وہ پہلے سے حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الفین احدکم متکئا علی رکعۃ ارکیہ، کہ ایک وقت آئے گا ایک بندہ مالدار ہوگا، وہ تکیہ لگا کر اپنے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی، تو وہ بندہ بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ یہ کہے گا فیقول لا ادری، وہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں جانتا اسے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، وہ کہے گا
تکیے پر بیٹھا ہوا، مسند پر بیٹھا ہوا کہے گا میں حدیث کو نہیں مانتا، میں تو مانوں گا صرف قرآن کو۔ اب چونکہ وہ منکرین حدیث تھے خوارج، اس کا میں آگے بیان کروں گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے حدیث نہیں مانے، وہ منکرین حدیث تھے، اس لیے محدثین نے حدیث پر اعتراض کرنے والوں کا رد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ بیان کیا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، یعنی ایک خوارج کے رد میں محدثین نے وہ سارے ابواب کو قائم کیا۔ مگر وہ ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، وہ کل بدعۃ ضلالۃ، وہ پڑھ کے نا تو بس وہ ایک فإن کل بدعۃ ضلالۃ ساتھ وہ جو دعا مانگتا ہے جمعرات کو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور خلفائے راشدین۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بدعتوں سے وون کیا ہے وہ کیا ہیں، یہ 6واں باب ہے، وہ کہتے ہیں اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وہ واز بیان فرماتے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ، مشہور حدیث ہے یہ، اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست تو یہ حفظ کراتے ہیں، رٹاتے ہیں اس حدیث کو کہ لوگوں کے سامنے پڑھیں، میلاد پر پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یقوم قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذات یومن فوعظنا، حضور نے واز کیا، موعظۃ بلیغہ، بڑا زبردست واز کیا، حضور کے تو ذات واز زبردست ہوتے تھے، وجلت منہ القلوب، بس وہ دل ہل گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیا۔ تو وہ واز کا سٹائل یہ تھا کہ جیسے ہم سے کوئی جدا ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کوئی رخصتی کے وقت باتیں کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واز تھا اس میں آپ نے فرمایا فقال علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن عبدا حبشیا وسترون من بعد اختلافا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا خوف کرو، اور امیر بات جو میرے خلیفہ ہیں، اوپر آپ نے سن لیا نا، وہ باب تھا اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفائے راشدین کے بارے میں یہ بات ہو رہی۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بات سنو، اللہ سے ڈرنا، اور جو تم پر خلیفہ مقرر کیا جائے اس کی بات ماننا، خواہ وہ کوئی حبشی ہی ہو۔ اور ان قریب میرے بعد اختلاف شدید ہوں گے، اور جب اختلاف شدید ہوں گے فعلیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑنا، وسنت خلفاء راشدین، اور میرے خلیفہ جو خلیفے ہوں گے، خلفاء راشدین ہوں گے، ان کے ساتھ جمع رہنا، وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم، ان میرے جو خلفاء ہوں گے اس وقت میرے خلفاء کا جو طریقہ ہوگا نا، جو وہ کہیں گے، میرے بعد اختلاف ہوگا شدید، اس وقت جو خلیفہ ہوگا اس خلیفے کی بات کو ماننا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا لینا، ان کی اتباع کرنا۔ اور کس طرح سے کہ جیسے ایک محاورہ ہوتا ہے نا کہ وہ دانتوں سے کوئی چیز پکڑ لی زور سے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ ایک محاورہ ہے کہ نواجز کے ساتھ اپنے اس کو پکڑ لینا، عضو علیہا بالنواجز، کہ دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ کس بات کو؟ خلفائے راشدین کی سنگت کو۔ اختلاف کب ہوگا؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اس لیے تو فعلیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین کہا جا رہا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ، سبحان اللہ، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ، اور نئی باتوں سے بچنا۔ خلفائے راشدین کا ہو زمانہ، ہو اختلاف، ان وقتوں میں جو اختلافی باتیں سامنے آئیں، جو باتیں ایسی ہوں کہ وہ سنت مصطفیٰ کے بھی خلاف ہوں، سنت خلفائے راشدین کے بھی خلاف ہوں، اس وقت ان باتوں کے وقت جو اختلافی باتیں ہوں گی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامور المحدثات، وہ ہوں گی نئی باتیں۔ کیوں؟ وہ میری طریقے کے بھی خلاف ہوں گے، وہ خلفائے راشدین کے طریقے کے بھی خلاف ہوں گے،
تم نے اس وقت خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنا ہے. اور آگے ہے فَإِنَّا كُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، وہ ہوں گی بری بدعتیں، وہ ہوں گی فَإِنَّا كُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ كُلُّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ، وہ ہوں گی جہنم میں لے جانے والی باتیں. اب یہ حدیث تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، اب یہ جو اس کے آخری الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے دلچسپ ہیں کہ یہ کس موقع پر کہے گئے. اب جو آگے سنت خلفائے راشدین کے وہ سارے ابواب کے اندر انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہیں، ان کے اندر اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے. وہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر فاروق کا زمانہ، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی مرتضیٰ کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ جھوٹے نبی پیدا ہوئے. حکم کیا تھا؟ ان کو نہیں ماننا، ابو بکر کے ساتھ رہنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بلوائی آ گئے، کہا بلوائیوں کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے. حضرت علی اور امام حسن کے زمانے میں خوارج آ گئے، جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرنے والے آ گئے، زکوٰۃ کے منکرین آ گئے. تو حضور نے فرمایا وہ جو کام ہوں گے نا وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوں گے. واسا ترون من بعدی، بس وہ میرے بعد تھوڑی دیر بعد ہی ہونے والے ہیں. اس وقت ایک طرف ان کا گروہ ہوگا، ایک طرف خلفائے راشدین کا گروہ ہوگا، اور خلفائے راشدین میری سنت پر قائم ہوں گے. ان کی بات ماننا میری بات ماننا ہوگا، ان کی سنت میری سنت ہوگی، کیونکہ وہ میری سنت پر ہی اس وقت چل رہے ہوں گے. تو کیا کرنا؟ عضو علیہا بالنواجذ، ان کے ساتھ چمٹے رہنا، ان کی اتباع کرنا. اس وقت کیا ہوگا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ، اس وقت نئی نئی باتیں ہوں گی. کوئی خوارج آئیں گے، کوئی سبائی آئیں گے، کوئی سمیری آئیں گے، کوئی حدمی آئیں گے اور گمراہی کے علاقے میں، اور کوئی مشرکین ہو جائیں گے، کوئی ارتدو اپنے دین سے پھر جائیں گے. تو جب وہ ہوگا فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، اس وقت وہ بدعت دلالہ ہوگی، وہ گمراہی والی بدعت ہوگی. اس وجہ سے اس وقت میرے خلفاء کے ساتھ رہنا، اور اس وقت ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ ہدایت پر ہوں گے، اور جو ان کے مخالف ہوں گے وہ اس وقت گمراہی پر ہوں گے، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، وہ بدبخت ہوں گے، اور وہ ہوگی بدعت دلالہ. اب ہم تاریخ اسلام کو جب پڑھتے ہیں تو خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ بدعت دلالہ، وہ بدعت سیئہ، وہ بدعت قبیحہ، وہ بدعت مذمومہ، وہ تمام بری بدعتیں جو اس زمانے میں ظاہر ہوئی ہیں، جو خلفائے راشدین کے خلاف تھیں، جو اسلام کے خلاف تھیں، جو سنت کے خلاف تھیں، حضور تو ان کو فرما رہے ہیں فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ دلالتن کل دلالتن فی النار. حضور تو ان کی بات کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہہ رہے ہیں جمعرات کے دن جو ختم دلاتا ہے، جو میلاد کی مجلس میں چلا جاتا ہے، جو اجتماعی ذکر میں چلا جاتا ہے، یہ تو ان کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں. بلکہ آگے جو اگلی حدیث ہے نا ثم تلاوت حاضل آیات بل ہم قوم خاصمون، اس میں تو رگڑا نکال دیا ہے خوارج کا امام ابن ماجہ نے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ان سے خروج کر کے نکل گئے، یہ تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یعنی اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی، ایک بدعت وہ تھی جو عقائد کے باب میں تھی، وہ اعتقاد کے باب میں تھی، جو کفر و شرک والی تھی. ایک وہ معاملہ تھا اور ایک گمراہی والا معاملہ تھا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں معاملہ تھا، ایک مرتد ہونے کا معاملہ تھا. اب رد بدعات کی حدیث ہر طرح کی ہیں، بعض میں بہت سختی ہے، بعض میں کچھ کم سختی ہے. اب جب ان کا اطلاق کریں گے تو ان کا اطلاق ان کے حسب حال کریں گے کہ اس حدیث کا اطلاق کس مقام پر ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر، اپنے ارشادات کے اندر ایک ایک چیز کی وضاحت فرما دی کہ ان حدیث کا اطلاق کن پر ہوتا ہے، پانی حوض کوثر کا کن کو نہیں ملے گا، کن کو واپس پھیر دیا جائے گا، کن کی تعظیم کرنا حرام ہے، اور وہ کون لوگ ہیں ان کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان کی. آگے انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے پروگرام میں آئے گا. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.